बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आवाम की सोच और मैं हूँ आपकी मेज़बान सोनिया अदनान। नाज़रीन, बिलाखिर आज ज़ैनब अलर्ट बिल कौमी असम्बली से मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हो गया है। इस बिल से मुतालिक आपको बताएं तो इस बिल के मुताबिक 3 माह के अंदर ट्रायल मुकम्मल करके मुलजिम को सज़ा दी जाएगी। इसके साथ साथ मुकदमे के इंदराज में ताख़ीर करने वाले के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पैनल कोड की दफ़ा 182 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस वाक़े के हवाले से थोड़ा सा अगर आपको बताएं तो नाज़रीन, रवां बरस के आगाज़ में पंजाब के ज़िला कसूर से अगवा की जाने वाली 7 साला बच्ची ज़ैनब को ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया था, जिसकी लाश 9 जनवरी को एक कचरा कुंडी से मिली थी। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर अज़ख़ुद नोटिस लिया था और 17 फरवरी को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने कसूर की 7 साला ज़ैनब से ज़्यादती और कत्ल के मुजरिम इमरान को 4 बार सज़ाए मौत सुना दी थी, जिसे मुल्क की तारीख़ का तेज़ तरीन ट्रायल करार दिया गया था। अब बिल तो ये मुतफ़िक़ा तौर पर कौमी असम्बली से मंजूर हो गया है, लेकिन इस बिल की मंजूरी के बाद क्या इन वाक़यात में कमी होगी? क्योंकि हमने देखा कि ज़ैनब कत्ल केस के बाद भी इस तरह के वाक़यात हमें देखने को मिले। बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात, जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में कमी हमें नहीं देखने को मिली। इसी सारी सूरत हाल पर नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी सदीक़ साजिद साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। सदीक़ साजिद साहब, बिलाखिर काफ़ी माह से जो बिल पेंडिंग था आज मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया है, कैसे देखते हैं आप? जी, ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, ख़ास तौर पर जो बच्चियों के ऊपर जुल्म सितम, जिनसी ज़्यादती के जो वाक़यात होते हैं उसकी रोकथाम में ये बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा हुआ ये है कि चूँकि जो 18वीं तरमीम है उसके बाद इंसानी हकूक़ और इस तरह की जो कानून साजी है वो सूबाई मामला करार दिया गया है। तो इब्तदाई तौर पर इसको जो है वो इस्लामाबाद की हद तक की इसकी जो है वो इतलाक़ होगा जब ये सेनेट से भी मंजूर हो जाएगा। तो वो सूबों से फिर ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो भी इसी तरह की कानून साजी करें। और मेरे नहीं ख्याल के सूबे जो हैं वो इसमें रुकावट बनेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा बिल है। पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी, इंसानी हकूक़ कमेटी के चेयरमैन थे, जिनकी रिपोर्ट की रोशनी में इस बिल की मंजूरी दी गई। उनकी जो कुछ तरामीम थी वो भी इसमें जो है वो शामिल की गई हैं। और जैसा कि आप बता रही थी कि तेज़ तरीन इसका जो ट्रायल, इतनी ऐसे वाक़यात में मुलव्वस लोगों का तेज़ ट्रायल होगा और 3 माह के अंदर अंदर ऐसे केसेस का फ़ैसला करना होगा। फिर एक हेल्पलाइन जो है 1099 वो कायम की जाएगी। अगर कोई बच्चा अगवा होता है या बच्ची अगवा होती है या उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है तो उसकी फ़ौरी तौर पर जो है वो इस हेल्पलाइन पर इतला दी जा सकेगी और जो मुतल्लिका अफसर होगा उसको 2 घंटे के अंदर अंदर इसके ऊपर रिस्पांस देना होगा। और अगर वो रिस्पांस नहीं देता तो फिर उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जा सकेगी। ये वो चीज़ें हैं कि अगर इसके ऊपर वाकई अमल दरामद हो जाए तो फिर ऐसे जो वाक़यात हैं बच्चों से और बच्चियों से जिनसी ज़्यादती के, उनके अगवा के, उसमें जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कमी आ सकती है, क्योंकि इसमें जो सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल हैं कि कम से कम 10 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की जो सज़ा है वो इसमें दी गई है। और ये भी एक अच्छा नुक्ता है कि हमारे यहाँ जो जायदाद के इशूज़ के ऊपर बच्चों को अगवा कर लिया जाता है, अगर उसमें कोई ये मुलव्वस होगा शख्स, उसको भी जो है वो सज़ा दी जा सकेगी। तो ये ज़िम्मेदारी वाला काम भी है उन इदारों के लिए, उन अफसरान के लिए, और बच्चों को महफूज बनाने के हवाले से भी एक अहम इक़दाम है। लेकिन बात फिर वही है कि अमल दरामद, और जब तक अमल दरामद नहीं होगा उस वक्त तक तो ऐसे वाक़यात की जो रोकथाम है वो मुमकिन नहीं होगी। क्योंकि सदीक़ साजिद साहब, हमने देखा कि तेज़ तरीन ट्रायल इसे करार दिया गया है, सज़ा भी हुई, लेकिन उसके बाद भी हमने मुतादिद ऐसे वाक़यात देखे जिसमें इसके बाद भी बच्चों के साथ ज़्यादती की गई। लेकिन आप समझते हैं कि सिर्फ लॉ बनाना ही काफ़ी है या दीगर इक़दाम भी करने ज़रूरी होंगे हुकूमती सतह पर, या फिर बाहैसियत आम शहरी हम अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों को कि किस तरीके से बच्चों को महफूज किया जा सकता है, किस तरीके से ये जो अगवा कारी है या जो जिनसी ज़्यादती के बढ़ते वाक़यात हैं उनमें कमी लाने के लिए अवेयरनेस कितनी ज़रूरी होगी? ये बहुत अहम नुक्ता आपने उठाया और सबसे बड़ा मसला यही है, आगाही मुहिम वो चलाना बहुत ज़रूरी है, बच्चों के हवाले से भी और उनके वालिदैन को समझाने के हवाले से और इस मुआशरे में भी बेहतरी लाने के हवाले से। इस तरह की जो कंपेन
کمپلینز ہیں وہ وقتاً فوقتاً چلتی رہنی چاہیے، اور اس سلسلے میں جو ہمارے ادارے ہیں خاص کر وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. پھر جو ہماری سول سوسائٹیز ہیں، ایسی این جی اوز جو کہ ایسے نام ان کے فلاح و بہبود کے نام پہ کام تو کرتی ہیں، لیکن وہ فنڈز لے کر جو ہے اس کے بعد وہ خاموش ہو کر ایک آدھا ایونٹ کرایا، اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے. میڈیا اس کی طرف آ رہا تھا کہ میڈیا کا تو اس میں واقعی بہت اہم کردار ہے کہ اگر ہم پبلک سروس میسج ہی چلانا شروع کر دیں، جو کہ پیمرا جب بھی کوئی لائسنس جاری کرتا ہے تو اس میں یہ پبلک سروس میسج کے لیے ایک ٹائم رکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ چلائیں گے، لیکن ہمارے ہاں وہ کم و بیش ہی چلائے جاتے ہیں. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جب تک یہ آگاہی نہیں ہوگی، شعور نہیں دیا جائے گا، اس وقت تک ایسے واقعات کی روک تھام جو ہے وہ مشکل ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ پھر دیکھیے قوانین موجود ہوتے ہیں عمل درآمد کا. پھر ہمارے ہاں جو کلچر ہے، تھانہ کلچر ہے، اس سے لوگ ویسے بھی بڑا خوف کھاتے ہیں. پولیس کو عوام دوست بنانا ہوگا، اور پھر لوگوں کو سمجھانا ہوگا. والدین بعض کا جب اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے اپنے بچے یا بچی کے ساتھ تو وہ رپورٹ ہی نہیں کراتے. یہ تو وہ واقعات ہیں جو میڈیا کے ذریعے یہ رپورٹ ہوئے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ زینب کی دوسری برسی کے موقع پر آج اس بل کو منظور کیا گیا ہے، لیکن بہت سے واقعات جیسے میں نے کہا کہ رپورٹ ہی نہیں کراتے. لوگ ڈر اور خوف سے کہ جی بعض بچی بڑی ہو گئی یا بچہ بڑا ہوگا، اس کی شادی کرنی ہے تو لوگ کیا سمجھیں گے، اس وجہ سے وہ ان واقعات کو دبا ہی لیتے ہیں. تو صدیق ساجد صاحب اس میں تو پولیس کا کردار بھی بڑا اہم ہوتا ہے. جس طرح سے آپ نے بات کی کہ بہت سارے جو والدین ہوتے ہیں وہ رپورٹ درج نہیں کرواتے، تو کہیں نہ کہیں وجہ یہ بھی ہے کہ پولیس تعاون نہیں کرتی. تو اس حوالے سے پولیس کو بھی باقاعدہ طور پر یہ سمجھانا ہوگا، یا پولیس کو بھی باقاعدہ طور پر یہ بتانا ہوگا کہ اس طرح کے جو کیسز ہوتے ہیں انہیں پرائرٹی بیسس پر دیکھنا چاہیے. وہ والدین جن کی کمپلینٹ سنی نہیں جاتی، اس کے لیے بھی باقاعدہ کوئی شکایات سیل ہونا چاہیے. تبھی مل جل کر پولیس بھی، عوام بھی، حکومتی سطح پر بھی اقدامات ہوں گے، تو تبھی اس طرح کے واقعات سے ہم بچ سکیں گے. جی بالکل. یہ جو ہیلپ لائن ہے جو آپ نے بات کی ہے، یہ شکایت اسی میں درج کرائی جا سکے گی، 1099 ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو افسر سے جو مراد پولیس والا بھی اس میں شامل ہے، اگر وہ 2 گھنٹے کے اندر اندر رسپانس نہیں کرے گا، رپورٹ واقعے کی رپورٹ درج نہیں کرے گا، ابتدائی جو رپورٹ ہے وہ نہیں لکھے گا، یا والدین سے تعاون نہیں کرے گا، تو پھر اس کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. تو یہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے. ہمارے یہاں لوگ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ پولیس خواہ میں مقدمے میں پھر دیکھیے نا وہ پھر سوالات اس قسم کے کرتے ہیں کہ آپ بچی کا خیال کیوں نہیں کرتے. بہت سے ایسے سوالات جو کہ جس کی ہمارا معاشرہ اور نہ ہی ہمارا جو مذہب ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا. ایک طرف تو بندہ خود مسائل کا شکار ہوتا ہے، اس کے بچی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہوتا ہے، دوسری طرف آپ اس کو تنگ کرنے کے لیے اس قسم کے بیہودہ قسم کے سوالات. ہمارا جو پولیس میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں، سب کی میں بات نہیں کر رہا، وہ جو ایک کلچر ہے اس کو تبدیل کرنا بہت ضروری ہے. تو اسی وجہ سے اس میں بھی آگاہی مہم چلانا بہت ضروری کہ آپ تھانوں میں، پولیس اسٹیشن میں ایسے لوگوں کو بٹھائیں ان ایسے واقعات کی رپورٹنگ کے لیے جو تعلیم یافتہ ہوں، جن کو پتہ ہو ایشوز کا. اب تو اب ظاہر ہے ٹیکنالوجی بھی اتنی زیادہ آ گئی، پھر ہماری جو ایجوکیشن ہے، جو تربیت ہے، جو ٹریننگ ہے اور جو کورسز وغیرہ کرائے جاتے ہیں، وہ ایسے نوجوان آفیسرز کو یا جو کانسٹیبل تک بھی ہو ان کو بتایا جائے کہ یہ بندہ ہے، اس کی آپ نے اس طرح ہیلپ کرنی ہے. تو یہ اور اس کے لیے ہمیں دیکھیں یورپی معاشرہ ہے، مغربی معاشرہ ہے، وہاں پہ تو ان کا کوئی جانور یا کوئی پرندہ اس کو اگر تھوڑا سا کچھ ہو جائے وہ فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیتے ہیں. یہاں پر انسانوں کا جو ہے وہ قتل عام ہو جاتا ہے، اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، نوٹس نہیں لیا جاتا. کلچر نہیں بدلا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو اسی نعرے کے ساتھ ہی آئی تھی کہ ہم تھانہ کلچر کو ٹھیک کریں گے، لیکن آج بھی پولیس وہی کی وہی ہے، وہی روایتی سیاست اور وہی ساری چیزیں. اچھا صدیق ساجد صاحب تھوڑا سا آ جاتے ہیں جو عوامی ایشوز سے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بل پاس کیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے آرمی ترمیمی ایکٹ جو بل پاس کیا گیا، اس سب میں ہم نے دیکھا اپوزیشن حکومت ہمیں ایک پیج پر نظر آئی. بہت سارے معاملات پر بھی چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہو گئی، نیب آرڈیننس میں ترمیم، اس حوالے سے بھی یہی خبریں ہیں کہ پیش رفت آ رہی ہے. لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان سب ایشوز کے ساتھ ساتھ جو عوامی ایشوز ہیں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ غریب آدمی مہنگائی کی چکی میں پستا چلا جا رہا ہے، مہنگائی، بے روزگاری، عام آدمی کے ایشوز پر بات نہیں ہوتی، پارلیمنٹ میں انہیں سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا. ہاں یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے. ابھی دیکھیے کہ حکومت اور اپوزیشن میں ایکا ہوا، اور اس ایکا ہونے کی وجہ سے ایسے بلز، ایسے آرڈیننسز جو کہ ایک ہی دن میں اجرت میں پاس کر لیے گئے تھے، آج حکومت نے نہ صرف ان کو واپس پہلے لیا بلکہ پھر بلز کی صورت میں ان کو منظور بھی کروایا.
اور یہ ابھی چیف الیکشن کمشنر کی جو تعیناتی ہونی ہے اس کے اوپر بھی جو پہلے سے دیے گئے نام تھے ان کے اوپر اتفاق نہیں ہو رہا تھا، تو اب یہی فیصلہ ہوا کہ پہلے سے دیے گئے نام واپس لیے جائیں گے اور نئے نام دیے جائیں گے اور اتفاق رائے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی ایک حکم جو ہے وہ موجود ہے کہ آپ اتفاق رائے جتنی جلدی ہو سکے کر لیں، کیونکہ 26 جنوری 2019 سے یہ الیکشن کمیشن کے 2 اراکین کی سیٹیں خالی ہیں اور اب تو 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا، چیف الیکشن کمشنر کی پوسٹ بھی خالی ہے۔ تو یہ سارا جو ابھی حکومت اور اپوزیشن ہے، اگر لیجسلیشن کے ایشو پہ ایک ہو سکتے ہیں تو اس طرح کے معاملات کو کہ دیکھیں جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے، اور یہ تو ایک آئینی ادارہ ہے، 45 دن کے اندر اندر آپ کو سیٹیں مکمل خالی نشست پوری کرنی ہوتی ہے، لیکن نہیں کی، اس کی وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو پھر اس میں انٹرفیئر کرنا پڑا۔ اب انہوں نے بھی ان کو 15 دن دیے ہیں، تو میرے خیال میں 15 جنوری تک کا جو وقت ہے اس کا یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے کوشش کریں گے کہ اتفاق رائے ہو جائے۔ جو آپ بات کر رہی ہیں بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ عوامی مفاد کی قانون سازی ہمیں نظر نہیں آتی، مہنگائی، بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی، غربت بڑھ گئی، لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ بڑھ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئی، بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھ گئیں، اس کو بھی آپ مہنگائی سے ریلیٹ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، وہ صرف یہی ہوتا ہے کہ جناب تھوڑی سی پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر بات کی، اس کے بعد اس کا جواب آیا اور اگلا معاملہ وہ پھر عوام پہ چھوڑ دیا۔ لیکن صدیق ساجد صاحب، اپوزیشن کا بھی تو کوئی رول نظر نہیں آتا نا، اپوزیشن بھی ان معاملات پر سوال اٹھاتی ہے، ہمیں نظر کم ہی آتی ہے، یہ نظر نہیں آتی جو عام آدمی کے ایشوز ہیں۔ اپوزیشن کو تو حکومت نے اپنے معاملات میں پھنسایا ہوا ہے، تو انہوں نے عوام کی کیا بات کرنی ہے؟ وہ بھی ظاہر ہے سیاسی لوگ ہیں، تو وہ حکومت کو جواب دینے میں آپ دیکھیے نا، کچھ اگر آپ پارلیمنٹ کور کرنے جائیں تو جس طرح کا منظرنامہ اور ماحول آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے کہ ایک طرف سے الزام لگایا جاتا ہے، پھر حکومت کھڑی ہو جاتی ہے اس کا جواب دینے کے لیے۔ آج کی مثال ہی دیکھیں، رانا ثناء اللہ نے قسمیں کھائیں اپنے معاملے کے اوپر اور حکومت نے آگے سے جواب دے دیا۔ تو یہ ساری چیزیں وہی ہے نا کہ اگر عوام کے ایشوز کی بات کی جائے تو اگر یہ کرنا چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے۔ اب یہ اتنے بلز اگر انہوں نے پاس کر لیے ہیں، ایک دن میں اتفاق رائے سے پاس کر لیے، تو ایک آدھا بل اس میں عوام کے لیے بھی ہوتا، مہنگائی میں کمی کے لیے ہوتا، ٹیکسوں میں کمی کے لیے ہوتا، سب سے بڑا مسئلہ۔ لیکن یہ تو کہتے ہیں یہ عوام اور ٹیکس دیں، حالانکہ جو انڈائریکٹ ٹیکس ہیں وہ بہت زیادہ عوام سے وصول کیے جاتے ہیں۔ بجلی کے بلوں کے آپ دیکھ لیں آدھی قیمت ہے، اور ٹیکسز کیا بلا کا نام ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے نام پہ کچھ ڈال دیتے ہیں، پھر جی ایس ٹی ہے، اور پھر اس کے علاوہ کوئی اور پی ٹی وی کی فیس ہے جی، وہ انہوں نے ایسے وہ کیا کہتے ہیں جو گمن گیریوں میں ڈالا ہوا ہے اس عوام کو کہ وہ بیچارے تو وہ انہی چیزوں سے نہیں نکلتے کہ 2 وقت کی روٹی کیسے کمائیں، اور اسی وجہ سے دیکھیں نا عوامی نمائندوں کے اوپر جو لوگوں کا اعتبار ہے وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اچھا صدیق ساجد صاحب، آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سیاسی ہم آہنگی ہمیں نظر آ رہی ہے جو کہ خوشائند بھی ہے، ملکی مفادات میں کے لیے خوشائند ہے، یہ آپ کو عارضی لگ رہی ہے یا آگے بھی چل کے آپ کو لگتا ہے کہ اب حکومت اپوزیشن ایک پیج پر آ گئے؟ عارضی، بالکل، یہ اب عارضی ہے، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ابھی تو آپ دیکھیے نا یہ بڑے خوش ہیں اس آرمی ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے، وہ جن اداروں کی جانب سے کروائی گئی ہے جنہوں نے ان کو اکٹھا کیا، تو ابھی کسی وقت بھی ان کا جو کسی نہ کسی ایشو کے اوپر اختلاف ہو جانا ہے، یا وزیر اعظم عمران خان نے کوئی ایسی تقریر کر دینی ہے تو اس کے بعد پھر ان کے جو راستے ہیں وہ جدا ہی ہوں گے۔ یہ تو ایک قانون سازی کا معاملہ تھا، یہ بلز پڑے ہوئے تھے، تو حکومت نے اس میں، یہ اچھی بات ہے کہ حکومت نے اس میں پہل کی اور آگے آئی ہے، اور یہ کام بھی حکومت کا ہی ہوتا ہے کہ وہ قانون سازی کروائے۔ لیکن ظاہر ہے اس میں کچھ اپوزیشن کی ترامیم بھی شامل کر لی گئیں، لیکن میرے ذاتی خیال میں جو ایک اہم چیز ہے کہ جو نیب کا ترمیمی آرڈیننس ہے اس کے اوپر جب تک اتفاق رائے نہیں ہوتا اس وقت تک ان کی جو ہے وہ بنتی رہے گی، کیونکہ اس کے اوپر تو یہ دونوں متفق ہیں کہ نیب کا قانون تبدیل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ حکومت کے لوگوں کو بھی پکڑ رہے ہیں اور اپوزیشن کے لوگ تو پہلے ہی ان کے پاس ہیں، تو اس میں یہ تبدیلی چاہ رہے ہیں۔ تو جب تک وہ قانون پاس نہیں ہوگا اس وقت تک ان کی دوستی رہے گی، اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ یہ پھر عوام کا رخ بدلے گا۔ لیکن صدیق ساجد صاحب، کیا یہ اچھا ہو کہ الزام در الزام کی سیاست کے بجائے مل بیٹھ کر اپوزیشن اور حکومت مسائل حل کریں، اور پھر ہم دیکھیں کہ جو مسائل ہیں، عوامی مسائل ہیں یا دیگر قانون سازی کے مسائل ہیں، اس میں اگر ہم آہنگی نظر آئے تو یقینی طور پر یہ ہمارے ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا، بجائے اس کے کہ اس نے کرپشن کر لی، یہ الزام در الزام کی سیاست سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ بہت شکریہ صدیق ساجد صاحب، سینئر صحافی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔